मैं अब्बा की कब्र पर फातिहा के लिए अक्सर जाता था। आते जाते अक्सर मेरी मुलाकात चौधरी के बेटे कासिम से हो जाया करती थी। शायद वो पाबंदी से कब्रिस्तान आता था। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया तो मेरी नज़र चौधरी कासिम पर पड़ी। वो आज बहुत शिद्दत से रो रहा था। उसकी हालत देखकर मुझसे रहा न गया। मैं उसके करीब चला गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने की कोशिश की। मैंने कतपे पर गौर से पढ़ा तो नैन तारा लिखा नजर आया था। पता नहीं चौधरी का इससे क्या रिश्ता था। मैं चूंकि इस गांव में नया आया था, इसलिए ज्यादा कुछ जानता नहीं था। मैंने वहां फातिहा पढ़ी और घर आ गया। सारा दिन मुझे चौधरी कासिम का शिद्दत से रोना याद आता रहा। वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि जैसे कोई अभी हाल ही में फोत हुआ हो। कुछ दिन बाद फिर मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ। मैं जल्दी जल्दी फातिहा पढ़कर जाने के लिए मुड़ा था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरी नज़र चौधरी कासिम पर पड़ी। वो बारिश से बेनियाज कब्र के पास बैठा शिद्दत से रो रहा था। नैन तारा, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये कहकर वो कब्र पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। चौधरी साहब, बारिश तेज हो रही है। मैंने चौधरी को पुकारा, मगर चौधरी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं था। वो भी रो रहा था। इतनी देर में बादल जोर से गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने इधर उधर नजर डाली। कोई घना दरख्त भी नजर नहीं आया कि जिसके नीचे खड़े होकर बारिश से महफूज रहते। सर्दियों की बारिश बंदे को बीमार भी कर देती है। यही सोचते हुए मैंने चौधरी कासिम का बाजू पकड़ा और गोरकन की झोंपड़ी में आ गया। गोरकन मौजूद नहीं था। चौधरी कासिम चटाई पर निढाल सा बैठ गया, मगर वो अभी भी रो रहा था। नैन तारा की कब्र यहाँ से भी साफ दिखाई दे रही थी। चौधरी कासिम अभी भी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। नैन तारा, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो ये जमीन भी मुझे जगह नहीं देगी। ये किसकी कब्र है? मैंने हिम्मत करके सवाल किया। मेरी छोटी बहन की। चौधरी ने जवाब देते हुए पहली बार मेरी तरफ देखा था। ये कहकर वो खामोश हो गया। आप यहाँ रोजाना आते हैं, लगता है आपको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। मैंने उसे खामोश देखकर फिर सवाल किया। चौधरी ने नफी में सर हिला दिया। थोड़ी देर तक झोंपड़ी में खामोशी छाई रही। मैंने दोबारा गुफ्तगू का आगाज किया। चौधरी साहब, आप मुझे अपना गम बताएं, आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैंने हमदर्द लहजे में बोला। गम नहीं, गुनाह, चौधरी गमनाक लहजे में बोला। हो सकता है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। मैंने उसे बोलने पर आमादा देखकर कहा। कभी कभार इंसान गुनाहों की वजह से इतना दूर निकल जाता है कि कोई हल नहीं निकलता। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। चौधरी कासिम की आवाज किसी खाई से आ रही थी और फिर इसने अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू कर दिया। चौधरी हाशिम अभी तक बेऔलाद था। दिन रात वो अपनी बीवी को ताने देता रहता कि सिर्फ बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हारी इस हवेली में कोई जगह नहीं होगी। मैं बहुत मनतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ। हवेली में जश्न का समा था। मेरा बाप फखर से सीना फुलाकर फिर रहा था। विरासत के अलावा बाप के बेजा लाड प्यार ने मेरे अंदर जिद, गुस्सा और हठधर्मी और गुरूर पैदा कर दिया था। मैं औरत को पैर की जूती समझता था। माँ की मोहब्बत के बावजूद मैं उसे बहुत तंग करता और बदतमीजी करता। हवेली की मुलाजमाएं भी मेरी बदसलूकी का शिकार थीं। बाप की हमायत मेरे साथ साथ थी। 9 साल तक बिला शिरकत गैर मेरी बादशाही कायम रही। इस दौरान अम्मा उम्मीद से हुई। हाजरा, याद रखना इस बार भी बेटा होना चाहिए। अब्बा ने इंतहाई गुरूर भरे लहजे में बोला। चौधरी साहब, ये तो अल्लाह के काम है, मैं भला इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? अम्मा कमजोर से लहजे में बोली। बस बस, ज्यादा बकबक ना कर। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जो कह रहा हूँ वही हो। अब्बा धाड़े। माँ बाप की बातें सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि किसी सूरत में बेटा ना हो, वरना मेरी बादशाही में कोई हिस्सेदार आ जाएगा। मेरे अंदर जलन और हसद के जज्बात पैदा हो रहे थे। मैंने दिन रात दुआएं मांगना शुरू कर दी कि अब की बार बहन हो, और आखिरकार मेरी दुआओं के आगे अब्बा की दुआएं हार गईं और एक बहन मेरे लिए आ गई। अब्बा का गुस्से से बुरा हाल था। वो तो इसे देखने भी नहीं गए। बहन से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे उससे कोई खतरा नहीं था। आखिर औरत है तो एक कमजोर मखलूक, उसका और हमारा क्या मुकाबला। गुरूर और तकब्बर मेरे अंदर पनप रहे थे। अम्मा ने उसका नाम नैन तारा रखा। नैन तारा बहुत खूबसूरत थी। अम्मा उस नाजुक सी गुड़िया के साथ बहुत खुश थीं। कासिम, इधर आओ बेटा, देखो तुम्हारी बहन। मैं खेल रहा था कि अम्मा की आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या है अम्मा? मैं बदतमीजी से बोला। बेटा, अपनी बहन से मिलो, देखो तुम्हारे लिए छोटी सी गुड़िया आई है। अम्मा के लहजे में नैन तारा के लिए मोहब्बत थी। तो मैं क्या करूं? मुझे किसी बहन की जरूरत नहीं है।
باپ کی زبان میرے منہ میں تھی۔ نین تارا کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں اسے مارتا، اس کے کھلونے توڑ دیتا، اس کی چیزیں چھپا دیتا، وہ روتی، شور مچاتی، مگر میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں ابا کا لاڈلا اور ان کا وارث تھا، اور نین تارا کو تو ابا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں مجھے سمجھاتی، مگر میں ان کی ایک نہیں سنتا تھا۔ میرے اسی سلوک کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے خوفزدہ رہنے لگی، میرے آنے پر چھپ جایا کرتی۔ اماں بھائی مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ نین تارا اماں سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، بس نہ سمجھ ہے، اس لیے جھگڑا کرتا ہے، اماں نے میری حمایت کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو بھائی سے جھگڑا نہیں کرتی۔ نین تارا نے لمحوں میں کتنی گہری بات کی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا، مگر پھر اپنی ازلی ہٹ درمی کے باعث باہر چلا گیا، کیونکہ مجھے نین تارا اور اس کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اماں نے نین تارا کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بہت شوق سے اسکول جاتی، مجھے اسکول جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں تو صرف دوسرے بچوں پر اپنی برتری ثابت کرنے جاتا تھا کہ پڑھ لکھ کر وہ میرے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ رہیں گے وہ ہمارے ملازم ہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، نین تارا پڑھائی میں اور میں اپنی آوارگی میں بڑھتا رہا، شرارتیں بھی کرتا اور ابا کو شکایت استاد کی لگاتا۔ جب ابا انہیں ذلیل و خوار کرتے تو میری فرونیت کو بڑی تسکین ملتی۔ نین تارا نے میٹرک اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا، پورے گاؤں میں دھوم مچی تھی، صورت اور سیرت میں تو باکمال تھی ہی، پڑھائی میں بھی اس نے میدان مار لیا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کے چہرے پر نین تارا کے لیے عزت اور محبت دیکھی تھی۔ مجھ سے وہ ڈرتے تھے، مگر نہیں، وہ مجھ سے نفرت بھی کرتے تھے۔ مجھے پہلی دفعہ نین تارا سے حسد محسوس ہوا، یعنی ایک لڑکے کے سامنے ایک لڑکی فوقیت لے گئی تھی۔ حویلی میں آنے جانے والے اماں ابا کو مبارکباد دے رہے تھے، اور میرا حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے اماں سے اس بات کا اظہار کیا کہ اسے شہر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابا اور میں نے خوب مخالفت کی۔ کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی؟ میں نے قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ابا مجھے شوق ہے۔ نین تارا نے پہلی بار زبان کھولی۔ پڑھ کر کیا تو تیر مارے گی؟ کرنا تو پھر بھی چولہا ہانڈی ہے۔ میرے لہجے میں حقارت تھی۔ پتر پڑھنے دے بیچاری کو، اماں حمایت میں بولی۔ نہ بھئی، ضرورت کیا ہے شہر جا کر پڑھنے کی؟ کرنی تو تیری شادی ہے، ہم نے کون سا تجھ سے نوکری کروانی ہے؟ ابا غصے سے دھاڑے۔ چودھری صاحب، میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر اپنی بیٹی کے لیے منت کرتی ہوں کہ اسے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اماں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ابا بس زیادہ غور نہ کر، نہ تو بس نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی ذات کو سر پر بٹھانے کی۔ میں نے نفرت سے کہتے ہوئے نین تارا پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، مگر مجھے ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ اور پھر اماں کی التجائیں اور نین تارا کی دعائیں رنگ لے آئیں اور ابا مان گئے تھے۔ میں نے سنا تو حیران رہ گیا تھا، ابا کی نفرت اور حقارت کہاں گئی تھی؟ شاید بیٹی کی محبت جاگ گئی تھی۔ ابا نے اس شرط پر شہر جانے کی اجازت دی تھی کہ نین تارا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے ہماری عزت پر حرف آئے، اور نین تارا نے وعدہ کیا تھا۔ نین تارا کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ جب اسے ہاسٹل سے چھٹیاں ہوتی تو میں اسے لینے جاتا، سارے راستے اسے ڈراتا، ڈانٹتا، بلا وجہ کا اس پر روب ڈالتا۔ دیر سے کیوں آئی؟ کہیں کسی سے چکر تو نہیں چلا رہی؟ ایسی کوئی خبر مجھے ملی تو یاد رکھنا، تو زندہ حویلی نہیں جائے گی، تیری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاؤں گا۔ وہ سارے راستے آنسو بہاتی، مگر مجھے رحم نہ آتا۔ حویلی جا کر بھی اماں ابا کو اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتا۔ شاید اس طریقے سے میں اس سے انتقام لیتا کہ وہ پڑھائی میں مجھ سے آگے کیوں نکل رہی تھی۔ اسی دوران حویلی میں میری شادی کے ہنگامے جاگ گئے۔ گل بانو میری منگیتر تھی، جو اب دلہن بن کر حویلی کی رونق بڑھانے آ گئی۔ میں بہت خوش تھا، مگر اس خوشی میں بھی میرا دل نین تارا سے صاف نہیں ہوا تھا۔ وہ میری نفرت کا ہمیشہ شکار رہی تھی۔ گل بانو اور نین تارا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی، مگر وہ مجھ سے خائف ہی رہتی تھی۔ میں نے اس کو کبھی بھائیوں والا پیار جو نہیں دیا تھا۔ ہم مرد نہ جانے عورتوں کے معاملے میں اس قدر خود غرض اور تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں۔ نین تارا ڈاکٹر بن گئی، یہ خبر میرے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ ساری حویلی میں جشن کا سما تھا، ہر کوئی ابا کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ابا کی عزت کو چار چاند جو لگ گئے تھے، پہلی بار کوئی لڑکی اتنا زیادہ پڑ گئی تھی۔ بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، ابا نے نین تارا کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابا، آپ کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ڈاکٹر بن کر بھی نین تارا کے انداز میں عاجزی اور انکساری ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے،
اماں کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ مجھے ان کا پیار ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ نین تارا، میں نے ہمیشہ تجھ سے نفرت کی، کبھی تجھے پیار نہیں دیا، میرے ہوتے ہوئے بھی تو باپ کی محبت سے محروم رہی۔ ابا کے لہجے میں دکھ تھا۔ میرے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، میرا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، وہ پورا ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ نین تارا کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مگر میں بیٹا تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی تمام زیادتیوں کا ازالہ۔ ابا پرعزم انداز میں بولے، مجھے گاؤں میں ہسپتال بنانا ہے، اس کے لیے زمین چاہیے۔ نین تارا نے امید بھری نظروں سے ابا کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، جو تم کہو گی وہی ہوگا، جتنی زمین چاہیے لے لو، ابا محبت سے بولے۔ ابا میں چاہتی ہوں گاؤں والے علاج سے محروم نہ رہیں، انہیں شہر نہ جانا پڑے، انہیں علاج کی سہولیات گاؤں میں میسر ہوں۔ نین تارا کی نگاہوں میں امید اور ولولہ تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے زمین دینے کی، کرنی تو اس کی شادی ہی ہے، تو پھر یہ نیا شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ میں نے غصے سے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تو چپ کر قاسم، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ ابا تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ ابا، اگر تو نے اسے زمین دی تو میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نفرت سے پھنکارا۔ اوے آرام سے، بہن ہے تیری، ابا غصے سے چلائے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے ٹکڑے کرنے والے؟ نین تارا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں اس کا اعتماد اور جرت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارنا چاہا تھا کہ ابا میرے سامنے آ گئے اور میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اپنی بکواس بند کر اور چلا جا یہاں سے۔ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کی وجہ نین تارا تھی۔ دیکھتا ہوں کیسے بنتا ہے ہسپتال، میں دھمکی دیتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور جاتے جاتے نین تارا پر نفرت بھری نگاہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ قاسم، کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ بنانے دینا ہسپتال، اس میں سب کا فائدہ ہے۔ گل بانو نے محبت سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اور میرا دماغ نہ کھاؤ۔ میں غصے سے دھاڑا۔ سب اسی ناگن کے حمایتی بن گئے ہیں۔ میرا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ گل بانو خاموش ہو گئی تھی۔ نفرت میرے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ میرے سر پر انتقام سوار تھا۔ میں اس جاگیر کا اکیلا مالک ہوں، کسی کو اس میں شریک نہیں بننے دوں گا۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور منصوبے بناتا رہا کہ نین تارا کو کیسے مزہ چکھاؤں، کیسے اس سے اپنی بےزتی کا بدلہ لوں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اور پھر میرے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ یعنی میں برا بھی نہیں بنوں گا اور نین تارا میرے راستے سے ہٹ جائے گی۔ صبح میں اپنے کمرے سے نکلا تو معلوم ہوا کہ ابا اور نین تارا زمین دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ میں کھولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ گاؤں سے باہر جانے کا تھا۔ گاؤں سے باہر ایک ہندو سادھو تھا جو کالے عملیات کا ماہر تھا۔ میں اس کے پاس جا پہنچا۔ اس کی جھونپڑی سے ناگوار بو آ رہی تھی۔ جگہ جگہ کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ وہ شاید کسی چلے میں مصروف تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ نفرت اور حسد نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ میری بہن تھی، مگر میں ظالم ہو گیا تھا۔ اس کی ایک ذرا سی معصوم خواہش نے میرے اندر کے حیوان کو جگا دیا تھا۔ بول کیوں آیا ہے؟ سادھو کی اچانک آواز پر میں چونکا تھا۔ سادھو نے میری طرف سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے ساری بات بتا دی، نین تارا سے اپنی بے پناہ نفرت بھی۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، ہو جائے گا، بس تمہیں اس کے لیے 2 شرائط ماننا ہوں گی۔ سادھو گہرے لہجے میں بولا۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ میں نے جوش سے بولا۔ ایک تو 15 دن تک غسل نہیں کرنا اور کوئی نماز نہیں پڑھنی، اور 15 دن کے بعد قرآن کی بے حرمتی کر کے میرے پاس لے آنا۔ سادھو رازدانہ انداز میں میرے قریب جھکا۔ دوسری شرط سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ قرآن کی بے ادبی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو چلا جا یہاں سے۔ میری خاموشی پر سادھو چیخا۔ دوسری شرط بہت مشکل ہے، مگر میں اپنے مقصد کی خاطر یہ سب کروں گا۔ حسد نے میرا ضمیر مار دیا تھا۔ اگر اس دن میں واپس گھر چلا جاتا اور نین تارا سے نفرت ختم کر دیتا تو شاید آج اس حال میں نہ ہوتا۔ نماز تو میں پہلے ہی نہیں پڑھتا تھا، مگر جمعے کا مسئلہ تھا جو ابا کے ساتھ پڑھنے جاتا تھا، اور جہاں تک غسل کا تعلق تھا تو وہ میں سب سے چھپا سکتا تھا، مگر گل بانو واقف ہو سکتی تھی۔ اس کا میں نے یہ حل نکالا کہ کم از کم کپڑے روز بدل لیا کروں۔ میں حویلی میں کسی سے زیادہ بات نہ کرتا۔ حویلی میں سب سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے عقل آ گئی ہے۔ میں نے غسل چھوڑ دیا، مگر روز کپڑے بدل لیتا۔ جمعے کا دن آ گیا۔ اس دن مجھے بہت بے چینی تھی، نماز چھوڑنے کی نہیں، ابا سے بچنے کی۔ جمعے کے وقت ابا تیار ہو کر نکلنے لگے تو انہوں نے مجھے بھی آواز دی، قاسم آجا، جمعے کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے بہانہ بنایا کہ ابا میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسے دیکھ کر وہیں سے مسجد آ جاؤں گا۔ یہ مصیبت ایسے ٹل گئی تھی۔ میں روز کپڑے تو بدل لیتا، مگر میری بیوی مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔
قاسم آپ روز نہاتے ہیں مگر آپ کے کپڑوں سے ناگوار مہک آتی رہتی ہے۔ گل بانو الجھن بھرے لہجے میں بولی، مہک؟ مگر میں تو روز نہاتا ہوں۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے جھوٹ بولا، پتہ نہیں مگر بہت ناگوار بو ہے۔ اس کی آنکھوں میں شک کے بادل اٹھے۔ اچھا زیادہ بک بک مت کرو، بڑی آئی نیک بی بی۔ میں نے ناگواری سے اسے جھڑک دیا، سچ کڑوا جو تھا۔ 15 دن ہو چکے تھے، دوسری شرط پوری کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سو گئی تو میں اٹھا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ میں نے الماری کھولی جس میں قرآن پاک رکھے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے پرانا قرآن پاک نکالا جو کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے، مگر کیا کرتا اس نفرت اور حسد کا جو مجھے ایک پل بھی چین سے سونے نہیں دے رہی تھی۔ ابھی میں الماری بند کر کے مڑا ہی تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے زمین ہل رہی ہو۔ میں اپنی جگہ رک سا گیا کہ واقعی زلزلہ آ رہا ہے۔ حویلی میں چیخو پکار سی مچ گئی تھی۔ میری بیوی جو امید سے بھی تھی گھبرا کر اٹھ گئی۔ حویلی میں سب کلمہ پڑھ رہے تھے۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ زلزلہ نہیں ہے، قرآن کی ابھی ابھی جو بے حرمتی ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ تھا۔ کچھ دیر بعد زلزلہ رک گیا، حویلی میں سکون ہوتا گیا۔ صبح حویلی میں زلزلے کی باتیں ہو رہی تھیں، مگر گاؤں کے کسی فرد نے زلزلے کا ذکر تک نہ کیا تھا۔ سب حیران تھے کہ ایک ایسا زلزلہ تھا جو صرف حویلی والوں کو ہی محسوس ہوا تھا۔ میں اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں تھا۔ نیچے اترتے ہوئے میری نظر نین تارا پر پڑی۔ وہ بھی اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اندر تک کڑوا ہو گیا۔ بہت جلد ڈاکٹر صاحبہ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ کام بہت خوفناک تھا مگر وہ مجھے کرنا تھا۔ یہ لو، میں نے قرآن نکال کر سادھو کو دیا، جسے دیکھتے ہی سادھو کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری تھی۔ بہت اچھے۔ سادھو میری طرف دیکھ کر مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بس آگے کا کام آسان ہو گیا ہے۔ سادھو نے ایک گڑیا نکالی، گڑیا کے سر میں سوئیاں چبھوئیں اور اس کی ٹانگوں کو کالے دھاگے سے باندھ دیا۔ یہ لے، سادھو نے گڑیا میری طرف بڑھا دی۔ میں نے دیکھا گڑیا پر نین تارا کا نام لکھا تھا، یعنی میری منزل قریب آ گئی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سادھو نے قرآن دیکھ کر ان پر پڑھائی شروع کر دی تھی، پھر پھونک مار کر مجھے دے دیا۔ اس کو اپنی بہن کے بستر کے نیچے رکھ دینا اور گڑیا قبرستان میں پرانی سی قبر میں دبا دینا، اور یہ چھری لو، ان پر یہ منتر پڑھنے ہیں جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور آخر میں چھری پر پھونک مار کر گڑیا کے پیٹ میں گاڑ دینا۔ سادھو نے تمام عمل کے بدلے میں بھاری رقم وصول کرتے ہوئے کہا۔ میں جھونپڑی سے نکلنے لگا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ میں وہیں رک گیا۔ انسان کا ضمیر اس کو کوڑے مارتا رہتا ہے جب تک انسان خود نہ ٹھان لے۔ میں نے اس کی آواز نہیں سنی۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ قدرت مختلف بہانوں سے انسان کو روکتی ہے، منع کرتی ہے، سمجھاتی ہے، ڈراتی ہے، مگر انسان جب شیطان بن جائے تو وہ کہاں باز آتا ہے۔ میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ شاید سادھو بھانپ گیا تھا، میری کیفیات کو وہ سمجھ رہا تھا۔ کالے عملیات چاند کے آخری دنوں میں کیے جاتے ہیں، خاص کر جب دشمن کو راستے سے ہٹانا ہو۔ اگر یہ دن گزر جائیں تو پھر پورا مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سادھو نے تیر چلایا تھا جو ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا، فوراً ہی جھونپڑی سے نکل پڑا۔ بارش بھی ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، ماحول میں ایک خوفناک سا احساس بسا تھا۔ بجلی چمکنے سے قبرستان کا ماحول مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی قبرستان کے باہر کھڑی کی اور ٹارچ نکال لی۔ قبرستان میں چلتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا تھا کہ ابھی قبریں پھٹیں گی اور مردے باہر نکل آئیں گے اور مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے بہت مشکل سے خوف پر قابو پایا تھا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے ایک پرانی قبر کی تلاش تھی، ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں گڑیا۔ کیچڑ کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میرے ہاتھ سے گڑیا گر گئی۔ پہلے پرانی قبر تلاش کر رہا تھا، اب گڑیا کی تلاش تھی۔ اللہ انسان کو بہانے سے روکتا ہے، غلط کام کرنے سے، مگر رکتا وہی ہے جو انسان ہو۔ شیطان نے تو ازل سے نافرمانی کی ہے اور ابد تک نافرمانی ہی کرے گا۔ میں نے زمین کی طرف ٹارچ کا رخ کیا۔ قبروں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ قبر سے ہاتھ نکلے گا اور میری ٹانگیں پکڑے گا۔ میں نے ہمت کی اور گڑیا کی تلاش شروع کی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی تھی۔ میں نے دیکھا تو گڑیا تھی۔ میں نے کیچڑ صاف کیا تو نین تارا کا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ منحوس کا پتلا بھی اتنا تنگ کر رہا ہے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ میں نے جلدی سے پرانی قبر تلاش کی اور وہیں بیٹھ کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا منہ سادھو کی ہدایات کے مطابق قبلے کے رخ کے مخالف تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے عمل شروع کیا۔
یکا یک کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ساتھ والی قبر پر منظر دیکھ کر میرا خون خوف سے جمنے لگا تھا۔ قبر کے اوپر ایک آدمی بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کا لباس سفید لیکن بہت میلا ہو رہا تھا، چہرے سے کئی برسوں کا بیمار لگ رہا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ بارش کے قطرے گرنے کے باوجود اس کا لباس گیلا نہیں ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے میں عمل کرنا بھول گیا اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، برباد ہوئے وہ لوگ جو عورتوں کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس کی آواز سے بہت تکلیف نمایاں تھی، ایسی آواز جیسے بہت تشدد اور اذیت کے بعد انسان کرا رہا ہو۔ وہ دوبارہ رونے لگا تھا۔ اب اس کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں تیزی سے اٹھا، بھاگنے ہی لگا تھا کہ وہی ہندو سادھو نظر آیا۔ اس نے مجھے قبر کے پاس دھکیل دیا۔ کہاں جا رہے ہو عمل ادھورا چھوڑ کر؟ یاد رکھو اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میری مددگار قوتیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی، عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بھرپور عمل کرو۔ سادھو کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ پھر ضمیر کی جنگ شروع ہو گئی۔ آخر کار شیطان جیت گیا اور ضمیر کی آواز خاموش ہو گئی۔ اب مجھے اپنی زندگی کی فکر تھی۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے نین تارا کو قبر میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ آخر میں نے چھری پر پھونک مار کر گڑیا کے پیٹ میں گاڑ دی۔ بادل زور سے گرجا اور بجلی چمکی تھی۔ بجلی کی چمک میں سارا قبرستان نمایاں ہو کر بھیانک لگ رہا تھا۔ بہت سی چمگادڑیں نہ جانے کہاں سے شور مچاتی ہوئی گزر گئیں۔ میرا دل خوف کے مارے دھڑکا تھا۔ کچھ عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں بلند ہوئی تھیں اور پھر ہر سو سناٹا چھا گیا تھا۔ عمل ختم کر کے میں نے گڑیا قبر کھود کر اس میں دبا دی اور بہت مطمئن ہو کر گھر آ گیا۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میں نہایا اور کپڑے تبدیل کیے۔ میں کافی دنوں بعد نہایا تھا، اس لیے خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں بہت پرسکون ہو کر سو گیا۔ اب عمل کا دوسرا مرحلہ تھا۔ یہ کام مشکل تھا کیونکہ میں کبھی نین تارا کے کمرے میں نہیں گیا تھا، اور یہاں یہ کہ اس کے کمرے میں وہ قرآن رکھنا تھا۔ کسی ملازمہ کو کہہ کر یہ کام کروانا مناسب نہیں تھا کہ کہیں بات نہ کھل جائے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکوں۔ ملازم نے بتایا کہ ابا اور نین تارا ہسپتال کی زمین کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ میرے پاس سنہری موقع تھا۔ میں فوراً قرآن لے کر نین تارا کے کمرے میں گیا اور جلدی سے بیڈ کے بالکل درمیان میں رکھ کر فوراً باہر آ گیا تھا۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا تھا۔ میرا بیٹا ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ ساری حویلی میں جشن منایا گیا تھا۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ ابا، اماں، نین تارا سب بہت خوش تھے۔ رات کے کسی پہر نین تارا کی چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ ہم سب اٹھ گئے۔ نین تارا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اماں اور ابا اسے تسلی دے رہے تھے۔ نین تارا کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ گل بانو نے پریشانی سے پوچھا۔ بھابھی، میرے کمرے میں دو لمبے لمبے کالے سائے تھے، وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے میری گردن دبانے کی کوشش کی تو میری چیخ نکل گئی۔ نین تارا روتے ہوئے بولی، لگتا ہے کالے علم نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا تھا۔ اماں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ بس پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ساری رات روتی رہتی، چیخیں مارتی رہتی۔ کبھی کہتی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کہتی میں جیسے ہی سونے لگتی ہوں تو ایسے لگتا ہے میرے جسم میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر نیچے لیٹتی تو وہی سیاہ سائے آ جاتے جن کے آنے سے کمرے میں سڑے گوشت کی بدبو آنے لگتی۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی۔ چند دنوں میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں پرسکون لیٹا، اس کی چیخوں کی آوازیں سنتا رہتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سائے سادھو کے موکل تھے جو عمل پورا کر رہے تھے، جو نین تارا کو ڈراتے تھے۔ حویلی میں سب بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ساری رات فرش پر لیٹی رہتی، جیسے ہی بستر پر لیٹتی تو چیخیں مارتی اٹھ جاتی۔ ایک رات اسی طرح رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اماں ابا بری طرح رو رہے تھے۔ نین تارا سیڑھیوں کے پاس بے ہوش گری ہوئی تھی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ ویل چیئر پر واپس حویلی آئی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے رحم نہ آیا۔ کس قدر پتھر دل تھا میرا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا۔ سب اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے اور میں اسے قبر میں اتارنے کا انتظام کر کے آیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ سوتے میں مر گئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ میں خوش تھا کہ میرے راستے کا پتھر ہٹ گیا تھا۔
اب پھر سے میری بادشاہی حویلی میں قائم ہونے والی تھی۔ اماں ابا غم سے نڈھال تھے، مگر میرا خون سفید ہو چکا تھا۔ قاسم، مجھے لگتا ہے نین تارا کی موت قدرتی نہیں ہے، گل بانو پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ یعنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نین تارا کو سایہ ہو گیا تھا، میرا دل کہتا ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کروایا تھا۔ گل بانو مزید بولی۔ کیا بکواس ہے، میں نے ڈانٹ دیا۔ میں اندازہ نہیں لگا رہی، اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے قرآن ملا تھا جس سے… گل بانو تعصف بھرے انداز میں بولی۔ بیکار باتیں کر کے میرا سر نہ کھاؤ، اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ میں نے اسے جھڑک دیا۔ میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو وہ معذور تھا۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ چند دنوں کے بعد میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ اماں ابا تو پہلے ہی جوان بیٹی کی موت پر نڈھال تھے، اب مزید دکھی ہو گئے تھے۔ ایک قیامت تھی جو حویلی پر ٹوٹ چکی تھی، اور پھر اس کے بعد حویلی پر غم کے بادل چھا گئے۔ حویلی میں پھر کبھی کوئی خوشی نہ آئی۔ میرا بڑا بیٹا سیڑھیوں سے گرا اور گرتے ہی مر گیا تھا۔ میری کمر ٹوٹ چکی تھی۔ گل بانو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ نین تارا کی موت کے بعد مجھے ہر کام میں نقصان ہو رہا تھا۔ کبھی تیار فصل تباہ ہو جاتی، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ ایک رات میں سوتے سے اٹھ گیا، پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس لڑکی نے سر اٹھایا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ نین تارا تھی۔ بھائی، آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے وقت سے پہلے مجھے مار دیا؟ نین تارا کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر شکوہ تھا۔ میرے خوف سے پسینے چھوٹ گئے، میں گنگ کھڑا تھا۔ میرے اللہ، تو اسے کبھی معاف نہ کرنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ نین تارا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دردناک انداز میں کہتے ہوئے غائب ہو گئی۔ میں کتنی دیر تک بستر پر پریشان بیٹھا رہا۔ یہ مصیبت میں نے خود مول لی تھی، اب بھگتنے کا وقت آ چکا تھا۔ میری بیوی پھر امید سے تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس بار مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اس بار میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں ساری ساری رات جاگتا رہتا۔ نین تارا کی بے بسی اور اس کی چیخیں مجھے رات بھر جگاتی تھیں۔ میں گاؤں کے امام مسجد کے پاس اپنا مسئلہ لے کر گیا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ وہ علم و حکمت میں بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ انہوں نے میرا مسئلہ سن کر آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آنکھیں کھولیں تو ان کے ماتھے پر ناگواری سے بل تھے۔ قرآن کی بے حرمتی کرو، کالا علم کرو اور ناحق کسی کا قتل کرو، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ چودھری صاحب، میرے پاس آپ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں زیادتی کی ہے۔ آپ چلے جائیں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے مجھے مایوس لوٹا دیا تھا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے شہر لے کر جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹروں نے جو خبر مجھے سنائی تھی اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرا بیٹا ہوا تھا جس کے 2 سر تھے، اس کی رنگت بالکل سیاہ تھی، اس کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ سب لوگ توبہ استغفار کر رہے تھے۔ میری بیوی قریب المرگ تھی۔ ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا تھا، قاسم، میں جانتی ہوں کہ نین تارا پر کالا علم آپ نے کروایا تھا، قرآن پاک کی بے حرمتی بھی آپ نے کی تھی۔ اللہ نے ہمیں اولاد کے دکھ دیے تاکہ ہمیں سزا ملے۔ یہ کہہ کر گل بانو نے دم توڑ دیا تھا۔ میرا بچہ بھی مر چکا تھا۔ اماں ابا تو صدمے جھیل کے ٹوٹ سے گئے تھے، اب اس نئے غم پر ایک ایک کر کے دنیا سے منہ موڑ گئے۔ میں سارا دن دیوانوں کی طرح پھرتا رہتا تھا۔ جس حویلی کا واحد مالک بننے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا وہ برباد ہو چکی تھی۔ ایک دن اسی طرح بھٹکتے بھٹکتے نین تارا کی قبر پر آ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ میں نین تارا کی قبر پر روز آتا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ قرآن کو ہاتھ لگاتے مجھے شرم آتی ہے۔ چودھری قاسم خاموش ہو چکا تھا۔ اس کی کہانی سن کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں جو اسے حوصلہ دینے بیٹھا تھا، میرا اپنا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر چودھری قاسم پر ڈالی اور جھونپڑی سے بالکل باہر نکل آیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر اب مجھ سے وہاں رکا نہیں جا رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا قبروں کے پاس سے گزرا تو میری نظر نین تارا کی قبر پر پڑی۔ اس خاموش اور پرسکون قبر کے نیچے یہ داستان چھپی تھی۔ میں گھر آ گیا، مگر دل و دماغ چودھری قاسم کی طرف لگا ہوا تھا۔ مجھے اس پر رحم آ رہا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دنوں تک میں قبرستان نہیں گیا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد میرا قبرستان جانا ہوا تھا تو دیکھا کہ چودھری قاسم کا ڈرائیور نین تارا کی قبر کی صفائی کر رہا تھا اور اس پر پھول ڈال رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں اس کے پاس چلا گیا۔ چودھری صاحب خود نہیں آئے؟ میں نے ملازم سے پوچھا۔ چودھری صاحب اب چل نہیں سکتے،
ملازم کے بتانے پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ میں ناسمجھی سے بولا۔ انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے ہیں، ملازم کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں شام کو سیدھا حویلی گیا۔ چودھری بستر پر لیٹا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے وجہ پوچھی۔ بس اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، میں اب چل نہیں سکتا۔ میں نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ اس دن میں نین تارا کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا کہ عجیب و غریب بڑے بڑے کیڑوں نے میری ٹانگ پر کاٹ لیا۔ کالے علم کی وجہ سے میں ایمان بھی گنوا بیٹھا۔ جس دولت و جائیداد کی خاطر میں نے سب کیا، اب وہ میرے لیے بے معنی ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے تسلی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے اور گھر آ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں وضو کر کے مسجد جانے لگا تھا کہ اعلان ہوا، چودھری قاسم رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ میں تیزی سے مسجد کی طرف گیا۔ معلوم ہوا کہ چودھری قاسم کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی کہ ٹانگیں کاٹنی پڑ گئیں اور وہ برداشت نہ کر سکا اور فوت ہو گیا۔ چودھری قاسم کی تدفین کے بعد میں قبر کے پاس بیٹھا ان کی مغفرت اور آسانی کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر کچھ عجیب و غریب کیڑوں پر پڑی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ چودھری قاسم کی قبر کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے کیڑے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ تیزی سے قبر میں اتر کر غائب ہو گئے۔ میں نے شدت غم اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اے اللہ، تو ہی چودھری قاسم کی مغفرت فرما۔ میں دعا کر کے قبرستان سے باہر آ گیا۔ بالکل صحیح ہے کہ کالا جادو کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے، اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتا ہے اور دنیا اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔